अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी वॉइस से मैना को। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एम.ए. राहत का एक हॉरर नॉवेल जिसका नाम है दहशतगदा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इंसान अपने लिए हमेशा आसाइशें तलाश करता है, हालांकि कभी कभी हालात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आते। मैं भी इन सारे मामलात को बिल्कुल नहीं समझ सका था। फिर 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन वो बेगम साहिबा आई, खुशगवार मूड में थी। वैसे मैंने उनके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी थी और आमतौर पर वो इसी कैफियत में नजर आती थी। कहने लगी, शाहू कैसे हो? ठीक हूँ बेगम साहिबा। नई जगह पसंद आई? बहुत पुरसकून माहौल है और तबीयत पर अच्छा असर पड़ा है। चलो अच्छा है, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई। कैसा महसूस करते हो इस जिंदगी को? बेगम साहब जी, जाहिर है हर इंसान अच्छे माहौल का ख्वाहिशमंद होता है और मैं बहरहाल एक इंसान हूँ। फिर तुमने क्या सोचा, इसी माहौल में ज़िंदगी गुजारोगे या? बेगम साहिबा, जब मैं आपके सामने ये कह चुका हूँ कि मेरी हर जुम्बिश और हर अमल आपके हुक्म के ताबे होगा और मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी, अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। देखो शाहू, दुनिया में हर चीज़ को हासिल करने के लिए लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं। पैसा आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकत है, रगों में दौड़ती हुई ज़िंदगी है। लेकिन बाज़ चीज़ें इसके होते हुए भी हासिल नहीं होती। क्या मतलब बेगम साहब जी? मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, समझ जाओगे, बेगम साहिबा ने कहा और फिर उन्होंने हाथ में पकड़े हुए पर्स में से कोई चीज़ निकाली और फिर हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने उसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखी। ये पीतल की एक छोटी सी मूर्ति थी, सर से पैर तक चादर में मलबूस एक औरत की मूर्ति। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत उसका हुजम था। ये सिर्फ 3-3.5 इंच की मूर्ति थी, लेकिन इतनी खूबसूरत तराश खराश थी उसकी कि जो एक नज़र देखे देखता रह जाए। तुम्हारे लिए है, ये ले लो। और मैंने डरते डरते वो मूर्ति बेगम साहिबा के हाथ से ले ली। बेगम साहिबा फिर बोली, और अब तुम ये समझ लो कि यह मूर्ति हर उस जगह तुम्हारे काम आएगी जहाँ पैसा भी काम नहीं आ सकता। किस तरह बेगम साहब जी? ये कैसे मुमकिन है? ये तुम्हें वक्त बताएगा। वक्त पड़ने पर जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे, उस वक्त खुद ब खुद बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। बातें आपकी हमें मुश्किल ही से समझ आती है बेगम साहब जी। मेरे इस अंदाज पर बेगम साहिबा हंस पड़ी थी। समझ जाओगे शाहू, सब कुछ समझ जाओगे। तैयारियां कर लो, आज हम बाहर घूमने जाएंगे। लिबास वगैरह खुद ही मुंतखब कर लिया करो। अपनी अलमारी वगैरह तुमने देख ली है ना? जदीद तराश खराश के सूट वहाँ मौजूद ही है। बस थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाओ, फिर बाहर चलते हैं। जी अच्छा। और सुनो, इस मूर्ति की हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करनी है और एक लम्हे के लिए भी इसे खुद से अलग ना करना, समझे? जी समझ गया। फिर मैं कमरे में वापस आया, अलमारी खोली और जो लिबास नज़र को सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा निकाल लिया। फिर बाथरूम में घुस गया, मूर्ति एक तरफ रखी और लिबास उतार कर नहाने लगा। फिर फारिग होकर बाहर आया, लेकिन मूर्ति लेना नहीं भूला था। फिर लिबास पहना, बाल संवारे और पूरी तरह तैयार होकर बाहर आ गया। बाहर बेगम साहिबा मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने भी एक दूसरा लिबास पहना हुआ था और खूब तैयार नजर आ रही थी। वैसे एक बात मैंने माई मीरा से सुनी थी कि बड़े घरों की बेगमात तैयार होने में घंटों लगाती है, कभी ये कभी वो। लेकिन ये बेगम साहिबा तो मुझसे पहले ही मौजूद थी, वो भी ज़बरदस्त तैयारियों के साथ। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा, फिर देखती रह गई थी। बहुत सुंदर लग रहे हो। जी शुक्रिया, मैंने शर्माए हुए लहजे में कहा। मूर्ति कहाँ है? और मैंने लिबास के अंदरूनी जेब से मूर्ति निकालकर उन्हें दिखाई। शाबाश, इसी तरह मूर्ति हर वक्त साथ रखा करो। जी, मैंने जवाब दिया। चलो, उन्होंने कहा और हम लोग बाहर निकल आए। बाहर एक जदीद मॉडल की कार खड़ी थी। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और बेगम साहिबा ने मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। पहले तो मैं झिझका था, लेकिन फिर बेगम साहिबा ने कहा, इसे अपनी ही गाड़ी समझो शाहू, झिझको नहीं, शाबाश जल्दी से बैठ जाओ। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था। बेगम साहिबा भी मेरे साथ आ बैठी थी। मैं थोड़ा सा कसमसाया, लेकिन बेगम साहिबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
پھر ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تالی کے ساتھ تو شہر جس عالم میں دیکھا تھا وہ کچھ عجیب ہی کیفیت تھی، لیکن اب یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ صاف ستھری سڑکیں، بازار، گاڑیاں، یہ سب انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ غالباً احساس کی بات تھی کہ انسان جب مصیبت میں ہو تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا، ہر دوسرا شخص دشمن نظر آتا ہے، لیکن اب سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں شاہو، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کیسی ہے یہ زندگی؟ بہت خوبصورت، بہت حسین۔ بس میری ہدایت پر عمل کرتے جاؤ، پھر دیکھو تمہیں دنیا اس سے زیادہ حسین لگے گی۔ میں جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ پھر کار مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک جگہ جا رکی۔ یہ شاید کوئی ہوٹل تھا۔ ہاں، یہ ہوٹل ہی تھا، لیکن اتنا شاندار، یہاں تو صرف امراء ہی جاتے ہوں گے، اور میں یہاں۔ پھر ڈرائیور نے ایک جگہ کار روک دی اور بیگم صاحبہ نیچے اتر آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، چلو بھائی نیچے اترو، اور میں حیران پریشان سا نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ سامنے 8-10 سیڑھیاں تھیں، جن کے بعد ایک شیشے کی دیوار تھی۔ اسی دیوار میں ہی شیشے کے دروازے لگے ہوئے تھے، جن پر باوردی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ اوپر چل پڑا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے شیشے کے دروازے تک پہنچے۔ دربان نے بڑے ادب سے ہمیں دوپہر کا سلام کیا۔ ان 3 دنوں میں کوشل مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بڑی رعونت کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا۔ میں نے بھی سر آہستہ سے خم کیا اور ہم لوگ اندر کی طرف چل پڑے۔ اندر ایک بہت بڑی جگہ تھی۔ ایک جانب کاؤنٹر بنا ہوا تھا، جس کے پیچھے چند لڑکیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ آگے بڑھے تو دائیں اور بائیں جانب شیشوں کے دروازے نظر آئے۔ سامنے کی سمت سیڑھیاں تھیں۔ پھر بیگم صاحبہ نے دائیں جانب والے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک کھلا ہوا حصہ تھا، اور اس کھلے حصے میں تھوڑے فاصلے پر سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ اس سوئمنگ پول میں ہر طرح کی چیزیں لگائی گئی تھی، کودنے کے لیے سٹینڈ، سیڑھیاں اور کئی طرح کی چیزیں۔ اس پول میں لڑکے اور لڑکیاں بھی نہا رہی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکیاں سوئمنگ کے لباس میں مزید خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کچھ لوگ سوئمنگ پول کے کنارے پر چھتریوں کے نیچے بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ میں حیران سا اس ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میری نظریں بیگم صاحبہ کی جانب اٹھ گئی۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہو شاہو، کیسی جگہ ہے یہ؟ بہت اچھی بیگم صاحبہ۔ نہیں، باہر تم مجھے میڈم کہو گے، صرف میڈم۔ جی میڈم۔ شاباش، تمہاری یہی ادا مجھے پسند ہے۔ اچھا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہو؟ جی، میں نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ سب تمہاری ہے؟ میں مسلسل شرما رہا تھا۔ ویسے تو سب ہی اچھی ہے، تمہیں کون سی پسند ہے؟ جواب میں خاموش رہا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میڈم نے پھر کہا، کون سی چاہیے؟ میں نے پوچھا، کون سی لڑکی پسند ہے؟ میں پھر خاموش رہا۔ تب میڈم بولی، وہ مورتی ہے نا تمہارے پاس؟ جی۔ اس کا کام دیکھو گے؟ اسے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مورتی نکال کر اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب اپنی پسند کی لڑکی کی طرف دیکھو، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیگم صاحبہ کی اس مورتی میں کیا کمال ہے جو اس طرح بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک لڑکی کو مسلسل گھورنا شروع کر دیا۔ وہ ان سب میں خوبصورت تھی، دودھ جیسے سفید ہاتھ پاؤں، انتہائی معصوم سی شکل۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی چونکی تھی۔ پھر وہ پانی سے باہر نکل آئی اور اس کے قدم بے اختیارانہ انداز میں ہماری جانب بڑھنے لگے۔ پھر وہ ہمارے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں حیران و پریشان سا رہ گیا۔ اس کے بعد اسے اچانک ہی ایک جھٹکا سا لگا، لیکن وہ سنبھل گئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھا اور بولی، آپ نے بلایا مجھے؟ بیبی، آپ بہت خوبصورت ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ شکریہ، لیکن آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کچھ نہیں بیبی، تم بہت اچھی لگی ہو بس۔ بہرحال اب تم جا سکتی ہو۔ اچھا۔ وہ حیران پریشان سی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ بار بار مڑ کر ہمیں دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھ کر کہا، زبردست،
زبردست میڈم، میں بہت حیران ہوں، آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لڑکی، یہ مورتی، ہاں یہ اسی مورتی کا کمال ہے۔ یہ مورتی ہاتھ میں لے کر جس چیز کے حصول کی خواہش کرو گے وہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ لڑکی ہی کیا، ہر چیز تمہیں حاصل ہوگی۔ اچھا چھوڑو، آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ میڈم مجھے لے کر اسی دروازے سے پھر واپس اسی شیشوں والی راہداری جیسی جگہ میں آ گئی۔ پھر ہم بائیں جانب والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا۔ میزوں پر مختلف لوگ بیٹھے مختلف چیزوں سے شغل میں مصروف تھے۔ ہم ان میزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک میز پر جا بیٹھے۔ ایک ویٹر فوراً ہماری طرف بڑھا تھا۔ جی میڈم، کلب سینڈوچ اور چائے۔ اوکے میڈم۔ ویٹر نے آرڈر نوٹ کیا اور چلا گیا۔ میڈم کہنے لگی، تمہیں پچھلی زندگی یاد تو نہیں آتی؟ آتی ہے، بہت سے لوگ یاد آتے ہیں۔ ڈیرے کے لوگ، مائی میرا، بیگم صاحبہ۔ مائی میرا کو آپ نے دیکھو شاہو، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں وقتی طور پر تو ہمیں عجیب لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن وقت آنے پر جب ہمیں ان کا اصل محرک پتہ چلتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی وہ کام ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس لیے فی الحال ان سب واقعات کو بھول جاؤ اور آگے کی طرف دیکھو، ایک روشن کل کی طرف جو تمہارا بے چینی سے منتظر ہے۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر چائے اور سینڈوچ وغیرہ آ گئے۔ ہم نے سینڈوچ کھائے، چائے پی، پھر بیگم صاحبہ نے بل ادا کیا اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ ابھی ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے ہی تھے کہ ہماری کار عین اسی جگہ آ کر رکی جہاں ہمیں اس نے اتارا تھا۔ مجھے ڈرائیور کی اس قدر مستعدی پر تھوڑی سی حیرانی ضرور ہوئی۔ ہم لوگ کار میں بیٹھے اور کار ہوٹل کے احاطے سے نکل کر چل پڑی۔ ریس کورس، بیگم صاحبہ نے کہا اور ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، شاہو اب ہم ریس کورس جا رہے ہیں۔ جی میڈم، تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے ریس کورس؟ دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے۔ ہمارے ڈیرے پر ایک فقیر تھا کالو، وہ جاتا تھا ریس کے لیے۔ ہے، فقیر ریس بھی کھیلتے ہیں؟ بیگم صاحبہ ہنس پڑی تھی۔ ہاں میڈم، اور ہمیشہ ہار کر آتا تھا بیچارہ۔ اچھا، ہاں جی، رات رات بھر روتا تھا بیٹھ کر، سب مذاق اڑاتے تھے بیچارے کا۔ ہائے بیچارہ فقیر، بیگم صاحبہ نے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ اسی طرح ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے ہم ریس کورس پہنچ گئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک جگہ ہمیں اتار دیا اور ہم لوگ اس جانب چل پڑے جہاں تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک صاف ستھری بینچ پر ہم بیٹھ گئے۔ پھر لاؤڈ اسپیکر پر ابتدائی کلمات کہے گئے، پھر گھوڑے تیار کیے جانے لگے۔ پھر ایک ایک کر کے پہلی دوڑ کے گھوڑے سامنے لائے گئے، ان کے ناموں کا اعلان ہوا۔ اب اتنا تو میں جانتا تھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی جا رہی ہے۔ ان گھوڑوں کے ناموں پر کروڑوں روپے لگ رہے تھے اور ریس شروع ہونے سے سیکنڈوں پہلے تک یہ ہوتا رہتا تھا۔ پھر سب گھوڑوں کو ایک قطار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے سوار ان کی زین وغیرہ درست کر رہے تھے۔ پھر ایک آدمی نے، جو اس قطار کے بائیں جانب ایک پستول ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا تھا، فائر کیا اور تمام گھوڑے دوڑ پڑے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اچھے اچھے سوٹوں میں ملبوس، شکلوں سے پڑھے لکھے لوگ ایسے چیخ رہے تھے جیسے مچھلی بازار میں ہو، بلکہ وہاں بھی شاید ایسی کیفیت نہ ہو۔ ابے دوڑ، ابے چیتک دوڑ، ابے الو کے پٹھے، ابے 9 نمبر، کمبخت نام کیا ہے تیرا؟ 2 لاکھ روپے لگائے ہیں، کمبخت دوڑ۔ غرض یہ کہ ایسی ہی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھا اور ان کے انداز میں وہی مسکراہٹ تھی۔ بہرحال میں دلچسپی سے ریس دیکھتا رہا اور ساتھ ہی ان لوگوں کی حرکتیں بھی جو اس ریس کے اختتام پر میرے سامنے آئی تھی۔ جوا جوا ہی ہوتا ہے اور جھٹکے میں آنے والی چیز جب آتی ہے تو خوشیاں عروج پر ہوتی ہے، لیکن جب ایک جھٹکے میں دیوالیہ ہو جاتا ہے تو بہت برا حشر ہوتا ہے۔ بہرحال بڑے عبرت ناک مناظر تھے۔ یہ پھر دوسری ریس کی تیاریاں ہونے لگی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، شاہو جی مورتی نکالو۔ جی اچھا، میں نے مورتی نکال لی، بس اب دیکھنا اس کا کمال۔ میں نے عجیب سی نظروں سے بیگم صاحبہ کو دیکھا تھا۔ دوسری ریس شروع ہوئی تو بیگم صاحبہ نے کہا، شاہو مورتی ہاتھ میں ہے نا؟ جی۔ اب بولو کون سا گھوڑا جتانا ہے؟ جی۔
جلدی بولو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں نے پوری توجہ کے ساتھ سامنے دیکھا۔ ایک گھوڑا جو ذرا بریل سا تھا اور سب سے آخر میں دوڑ رہا تھا، اس کا نمبر 5 تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھیں اب یہ گھوڑا اس مورتی کے ذریعے کیسے جیتے گا، یہ جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، 5 نمبر۔ بڑی تیز نظر ہے شاہو تمہاری، بہرحال کمال دیکھو۔ اور پھر واقعی کمال ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بریل گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے برابر آیا، پھر اس نے انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بجلی سے چل رہا ہو۔ پھر اعلان ہوا، 5 نمبر صرف 5 انچ کے فاصلے سے جیتا تھا۔ لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اس بار تو سب کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ سب اس گھوڑے کے جیتنے پر حیران تھے۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھا، میں مسکرا دیا تھا۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ میرا لہجہ دھیما ہی تھا۔ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ راستے میں بیگم صاحبہ کہنے لگی، دیکھا شاہو، جیت اب تمہارا مقدر ہے۔ تم شاہو ہو، اب تمہیں کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ اب ہر چیز، جو مقابلہ جو تمہیں پسند ہو یا جس میں تم جیتنا چاہو، وہ تمہارا ہوگا، صرف تمہارا۔ جی میڈم۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد خاموشی سے راستے طے ہوتے رہے۔ پھر بیگم صاحبہ کہنے لگی، شاہو، یہ مورتی تمہارے پاس ہے، اس سے تم کروڑوں کے مالک بن سکتے ہو۔ اس کے ذریعے تم من پسند لڑکی حاصل کر سکتے ہو، ہر وہ کام کر سکتے ہو جو عام حالات میں ناممکن ہو۔ لیکن یاد رکھنا، ہر چیز کا ایک طریقہ، ایک انداز ہوتا ہے۔ جلد بازی ہر کام کے لیے بڑی بری خیال کی جاتی ہے اور اس طرح بے ترتیبی کام بگاڑتی ہے۔ اس لیے ہر کام کو دھیان سے، ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، سمجھ رہے ہو نا؟ جی میڈم۔ چنانچہ تم بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا۔ جی، میں نے جواب دیا۔ پھر ہم واپس کوٹھی میں پہنچ گئے۔ میں خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ پھر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، کہو شاہو، کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا۔ بس اب دیکھتے جاؤ زندگی کیسے مزے سے گزرتی ہے۔ واقعی زندگی کا اصل لطف مجھے اب آ رہا تھا۔ اچھا، چلو اچھا ہے۔ شاہو، وہ مورتی کہاں ہے؟ میرے پاس ہی ہے، اسے نکالو۔ جی اچھا، میں نے کہا اور اپنے لباس سے وہ مورتی نکال لی۔ لاؤ اب اسے مجھے دے دو۔ جی ہاں، یہ مجھے واپس کر دو۔ اور میں نے وہ مورتی بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دے دی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اچھا اب منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے باتھ روم جا کر منہ دھویا، بال سنوارے، پھر میں ڈائننگ ہال کی طرف چل پڑا۔ یہاں بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، میز پر کھانا موجود تھا۔ آؤ شاہو، بیگم صاحبہ نے کہا اور میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ پھر بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ ہزاروں سوچیں ذہن میں تھی۔ بڑے خوشگوار واقعات پیش آئے تھے آج۔ پہلے ہوٹل والا واقعہ، جس لڑکی کو میں نے پسند کیا وہ خود میرے پاس چلی آئی۔ پھر ریس میں سب سے بریل گھوڑا جیت گیا۔ زبردست، واقعی مورتی بڑی زبردست ہے۔ یہ قوت، یہ اثر، اگر یہ مستقل میرے پاس رہے تو نہ صرف میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، بلکہ میرے پاس وہ قوت آ جائے گی کہ میں کسی کو بھی زیر کر سکتا ہوں۔ کتنا عمدہ ہے یہ سب، کیا زبردست ہے۔ گاڑیاں، ہوٹل، اچھی زندگی، عیش و آرام۔ اب میں کبھی واپس اس ڈیرے پر نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا۔ لیکن وہ مورتی تو میڈم نے واپس لے لی ہے۔ اگر میں ان سے وہ مورتی مانگ لوں، پتہ نہیں میڈم کیا سوچیں گی، کس طرح مجھ سے پیش آئیں گی۔ کچھ تو کروں گا، بات کروں گا میڈم سے۔ پھر کافی دیر تک یہی سوچیں ذہن پر حاوی رہی۔ اس کے بعد نیند آنکھوں میں در آئی اور سوچیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ دوسری صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ باتھ روم جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکل آیا۔ کوشل ایک طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ کوشل، جی میڈم کہاں ہیں؟ وہ اس وقت باہر ہے۔ اچھا، کچھ بتا کر گئی ہیں کیا؟ نہیں، کچھ بتا کر نہیں گئی۔ آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ ہاں، بھوک لگی ہے۔ باہر لان میں لگاؤں یا ڈائننگ روم میں؟ نہیں، میں لان میں ہی ناشتہ کروں گا۔ جی بہتر، کوشل نے کہا اور ایک جانب چلی گئی۔ پھر میں ٹہلتا ہوا لان میں آ گیا اور گھاس پر چہل قدمی کرنے لگا۔ کوشل نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد
ایک اور ملازم کے ساتھ ناشتے کا سامان لے کر باہر آ گئی۔ پھر اس نے لان میں پڑی ہوئی میز پر ناشتہ سجا دیا اور میں لان میں پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کوشل ایک دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے نوکر سے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ میں نے کوشل سے پوچھا۔ جی، بہت پہلے کر لیا تھا۔ اچھا چائے تو پیو گی میرے ساتھ؟ جی بالکل۔ اس نے اپنے اور میرے لیے چائے بنائی اور میرا کپ مجھے دے کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ ناشتے کے دوران مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیرونی گیٹ کھلا اور میڈم کی کار اندر داخل ہو گئی۔ میڈم نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، چنانچہ کار سے اتر کر سیدھی ہماری جانب آ گئی۔ کیسے ہو شاہو؟ بالکل ٹھیک میڈم، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے صبح جلدی نکل گئی۔ اچھا آپ جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ چلنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے تیار ہو گیا۔ اب مجھے خود بھی سب اچھا لگتا تھا، گاڑیوں میں گھومنا، اچھے لوگوں سے ملنا، خوب سیر کرنا۔ بہرحال میں باہر نکل آیا۔ میڈم بھی ایک دوسرے لباس میں باہر موجود تھی۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ چل پڑے تھے۔ گاڑی سفر طے کرتی رہی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی گاڑی ایک سنسان سڑک پر آ گئی تھی۔ غالباً یہ سڑک شہر سے باہر جاتی تھی۔ بہرحال سفر طے ہوتا رہا اور پھر سڑک کے دونوں اطراف گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کافی آگے جا کر سڑک دائیں جانب مڑ جاتی تھی۔ گاڑی مسلسل چلتی رہی۔ کچھ دور جا کر میڈم نے کہا، ڈرائیور بس گاڑی یہیں روک دو۔ جی بیگم صاحبہ، ڈرائیور نے کہا اور گاڑی آہستہ کر کے ایک سائیڈ پر روک دی۔ میڈم نے مجھ سے کہا، چلو شاہو نیچے اترو۔ میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ چلو، اس نے کہا اور مجھے لیے ہوئے ایک جانب کچے راستے میں اتر گئی۔ ہم دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ درخت آگے جا کر مزید گھنے ہو گئے۔ اطراف میں خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ غالباً یہ کوئی جنگل تھا، عجیب سا ماحول تھا۔ بہرحال ہم کافی دور نکل آئے۔ پھر میں نے ایک عمارت دیکھی، یہ کوئی مندر ہی معلوم ہوتا تھا۔ بڑا پراسرار سا ماحول تھا، عجیب سا سناٹا، گہری خاموشی، حواسوں پر طاری ہونے والا ماحول تھا۔ ہم لوگ چلتے چلتے اس مندر میں داخل ہو گئے۔ بیگم صاحبہ بالکل خاموش تھی، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر ہم اس مندر کے اندرونی ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال، ہاں وہ ہال نما ہی کمرہ تھا اور اس کے بیچوں بیچ میں نے جو چیز دیکھی وہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مجسمہ تھا، لیکن اس کی یہ شبیہ تو ہو بہو اس مورتی جیسی تھی جو بیگم صاحبہ نے مجھے دی تھی اور پھر واپس لے لی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس مجسمے کے سامنے پہنچ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، شاہو۔ ان کی آواز مجھے گہرائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جی میڈم، تم اس مورتی کو حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ جی، ملے گی، ضرور ملے گی۔ اسے دیکھو، یہ بالکل ویسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، میں نے جواب دیا۔ یہ سمپورنی ہے، دیویوں کی ملکہ۔ یہ جسے مل جائے اسے جیون کی ساری خوشیاں مل جاتی ہے، اس کا جیون سفل ہو جاتا ہے۔ یہ مورتی، یہ ملکہ اپنے سیوک کو دان دیتی ہے، بہت بڑا دان۔ پر جانتے ہو اس کی سیوا کیا ہے؟ کیا؟ میں حیران تھا کہ رانی روپ متی خالص ہندی کے الفاظ بول رہی تھی۔ اس کی سیوک جاپ کرتے ہیں، ایک جاپ کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے تک۔ اس کے بعد اس سیوک کو وہ شکتی حاصل ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، دولت، عیش و آرام، اور سب سے بڑھ کر وہ قوت جو دلوں کو موم کر دیتی ہے، ذہنوں کو تابع بنا لیتی ہے۔ اور شاہو، تمہیں بھی وہ جاپ کرنا ہوگا۔ اس شکتی کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی وہ جاپ کرو گے۔ میں حیران پریشان سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا خوفزدہ بھی تھا۔ پھر اس سنسان ویران جگہ پر تو اچھوں کے ہوش اڑ جائے، میں کیا چیز تھا؟ میڈم نے پھر کہا، تقریباً 40 دن تمہیں یہاں رہنا پڑے گا اور یہیں اس مورتی کے پاس بیٹھ کر وہ جاپ کرو گے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی، مثلاً کھانا وغیرہ مخصوص وقت پر خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا، لیکن اس دوران تم اشنان بالکل نہیں کرو گے اور یہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔ یہ اس جاپ کے لیے دن رات کی قید نہیں ہے، بس من لگانے کی بات ہے۔ بولو، کر سکو گے یہ جاپ؟
میں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو یہاں اکیلے رہنے کے تصور سے ہی خوف آنے لگا تھا، لیکن موقع مل رہا تھا سنہری زندگی کو پانے کا، اس مورتی کو حاصل کرنے کا۔ اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، ساری زندگی عیش سے گزرے گی۔ دیکھو شاہو، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم مجھے منع کر دو گے تو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی، لیکن اگر تم اسے شروع کرنا چاہتے ہو تو من لگانا پڑے گا، دھیان سے جاپ کرنا ہوگا، ادھر ادھر کے خیالات سے ذہن کو آزاد رکھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر خوف پر قابو پانا ہوگا۔ خوف صرف دلوں میں ہوتا ہے، اس کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کبھی اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ شاید تمہیں بحث کرنا ہوگی، خوف پر قابو پانا ہوگا، دھیان لگانا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اس مورتی کی شکل میں تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جائے گی جس کی تمہیں خواہش ہے۔ بیگم صاحبہ، ہاں کہو، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مشکل کی کوئی بات نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ واپس چلیں گے۔ سوچ لو۔ میں پھر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میڈم کی بات مان لوں، یہاں رک جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ ایسے موقع روز روز نہیں آتے، مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ عمل کروں گا۔ چنانچہ میں نے میڈم سے کہا، آپ مجھے بتائیں مجھے کس طرح جاپ کرنا ہوگا؟ جاپ میں ایک جگہ پالتی مار کر بیٹھ جانا ہے اور پھر یہ پڑھنا ہے۔ میڈم نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اونچی آواز سے منتر پڑھ رہی تھی اور میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اب یہی منتر میرے ساتھ دہراؤ، اور میں اس منتر کو دہرانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میڈم نے وہ منتر اچھی طرح مجھے یاد کروا دیا۔ اچھا، آنکھیں بند کر کے پورے دھیان کے ساتھ مجھے ایک بار سناؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ وہ لفظ دہرائے۔ مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے اسے حرف بہ حرف یاد کر لیا ہے۔ پھر پورا منتر ختم کرنے کے بعد میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میڈم، میں نے یاد کر لیا ہے، میں نے منتر یاد کر لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جہاں میڈم کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میڈم، میڈم، میں نے آوازیں دیں، لیکن جواب میں مجھے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ میڈم اچانک کہاں چلی گئی۔ پھر میں نے مندر کے اطراف کا جائزہ لیا، لیکن میڈم کہیں موجود نہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میڈم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اس ماحول سے خوف آنے لگا تھا۔ میں یہاں اکیلا اتنا وقت کیسے گزاروں گا، سوچ کر ہی پسینہ آنے لگا تھا۔ لیکن اب ایک عمل کرنے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر قائم رہنا تھا۔ اس مورتی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جاپ میں ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس نئے عزم کے ساتھ میں نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ اس عظیم الشان مورتی کے سامنے ایک جگہ کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر وہیں پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے میں نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ تمام احساسات سے بے نیاز ہو کر نہ جانے کب تک وہ منتر پڑھتا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں نے آنکھیں کھول دی اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منتر کے الفاظ اب بھی میرے لبوں پر تھے، لیکن اپنے اس غیر دانستہ عمل پر مجھے خود تعجب ہوا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک جگہ رکھا کھانا نظر آیا۔ یہاں کھانا کون لایا؟ مجھے روپ متی کے الفاظ یاد آئے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیزیں خود بخود مل جائیں گی، جو کچھ نہ ہوتا کم تھا۔ بہرحال کھانے کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ جاپ کے پھیر کے آخری لفظ میرے لبوں پر تھے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے اور میں اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کھانا انتہائی مزیدار تھا، پانی بھی موجود تھا۔ چنانچہ سیر ہو کر کھانا کھایا، 2-3 گلاس پانی پیا اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ میں نے دوبارہ جاپ شروع کر دیا، اس بار آنکھیں کھلی ہی رکھی تھی۔ جاپ کرتے کرتے اچانک ہی میں نے گردن اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں کھانے کے برتن رکھے تھے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ برتن اب وہاں نہیں تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، پھر یہ برتن یہاں سے کون لے گیا؟ اس تمام حیرانی کے باوجود میرے منہ سے مسلسل جاپ کے الفاظ نکلتے رہے، کیونکہ اس تسلسل کو قائم رکھنا ضروری تھا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، شام ہوئی، پھر رات آ گئی۔ اس مخصوص جگہ پر رات کا کھانا مجھے مل گیا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، بیٹھے بیٹھے اس طرح کھانا مل جاتا، دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان تک نہ ہوتا۔
بہرحال کھانا کھایا، پانی وغیرہ پیا اور اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھا۔ جاب کا تسلسل برقرار تھا۔ ہاں، کبھی کبھی غنودگی آ جاتی تھی، لیکن نیند نہیں آئی تھی۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ ساری رات ایک مخصوص روشنی پورے ماحول پر چھائی رہی تھی، اور اتنی تھی کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر صبح ہو گئی۔ میں نے جاب جاری رکھا۔ میرے غیر مرئی دوستوں نے صبح کے ناشتے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ اس کو میں اور کیا کہتا؟ یا تو کوئی ایسا وجود تھا جو نہ نظر آتا ہو، یا پھر… بہرحال وقت گزرتا رہا۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن بھی سکون سے گزر گیا۔ ہاں، البتہ چوتھے دن کے بعد کی رات میرے لیے انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک بلی کی آواز سنی اور میں چونک گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بلی میری جانب بڑھ رہی ہے۔ بڑی ہی عجیب و غریب تھی یہ بلی۔ اس کا حجم بھی عام بلیوں کے مقابلے میں بڑا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری بلی کسی کونے سے نمودار ہوئی۔ اس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پھر وہ بلی بھی اس پہلے والی بلی کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی، اور اس دفعہ دو بلیاں ایک تیسری جگہ سے نمودار ہوئی، اور وہ بھی عین اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی، اور پھر ان کی بانچیں کھل گئی اور ان کے منہ سے آوازیں خارج ہونے لگی۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، یہ ہنسی کی آوازیں تھیں، انسانی ہنسی کی آوازیں۔ ان کی کھلی بانچوں سے دانت باہر جھانک رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بلی نے میری جانب چھلانگ لگائی۔ ایک لمحے کے لیے میرے پاؤں لرز گئے تھے اور میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ بلی اچھلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سر پر سے ہوتی ہوئی پیچھے چلی گئی، لیکن میں نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر ایک عجیب کھیل شروع ہو گیا۔ وہ بلیاں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے چکرانے لگی۔ میرے سر کے اوپر مخصوص اونچائی تک وہ چھلانگ لگاتی، لیکن ایک دفعہ بھی ان کا جسم مجھ سے ٹکرایا نہیں تھا۔ اب میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بلیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر میں مسلسل یہ عمل جاری رکھوں گا تو مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ سب اس عمل کا اثر تھا۔ مجھے روکا جا رہا تھا، خوفزدہ کیا جا رہا تھا، لیکن اگر میں ہمت سے کام لوں اور بجائے ڈرنے کے 40 دن تک مسلسل یہ عمل کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے اسے جاری رکھا۔ بلیاں تھک ہار کر اپنی جگہ جا بیٹھی۔ میں اطمینان سے منتر پڑھتا رہا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ وہی حرکت کی اور میرے سر پر سے گزرتی ہوئی دوسری جانب چلی گئی۔ میرا دھیان بٹانے کی بھرپور کوشش ایک بار پھر کی گئی، اور پھر یہ بلیاں وقفے وقفے سے اس جاب کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ جاب توڑنے سے مراد یہ کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کوئی لفظ بھول جاؤں، تسلسل ٹوٹ جائے۔ لیکن اب میں نے بجائے خوفزدہ ہونے کے مزید توجہ کے ساتھ اس جاب کو جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ بلیاں بھی تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ چاروں جھٹکے سے اٹھی اور ایک سمت بھاگنے لگی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ پھر وہی معمول شروع ہو گیا، یعنی صبح کا ناشتہ مقررہ جگہ پر مجھے مل گیا۔ اس کے بعد 3-4 دن پرسکون گزرے تھے۔ اب تو میں اس ماحول کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وقت پر کھانا مل جاتا، کھانے وغیرہ سے فراغت ہوتی تو پھر اپنے عمل میں لگ جاتا، لیکن ابھی تو شاید مشکلوں کا آغاز ہوا تھا۔